आखिर खैबर पख्तूनख्वा क्यों मिलिट्री ऑपरेशन की हब बन गई है और आखिर यहाँ पर कितने ऑपरेशन हो गए अभी तक तकरीबन 14,000 ऑपरेशन ये मिलिट्री ऑपरेशन यानी IBO इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं। जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर तकरीबन जो सारे दहशतगर्द हैं वो 5,000 है, लेकिन फिर भी हमारी 7 लाख 8 लाख फौज होते हुए और हमारी एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन होते हुए भी हमसे ये जो हवारिज है, हमारे जो हिंदुस्तान है, जो दहशतगर्द हैं वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे। जैसे कैनबिस होती है जिसको हम बंग कहते हैं, जो जिससे चर्च बनाई जाती है, और जो पॉपी जिससे अफीम बनाए जाते हैं। हमारे एलीट क्लास को, हमारी एलीट कैप्चर को ये पता नहीं होता कि ब्रांड ड्रेनेज और ब्रांड गेन होता क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हो आप लोग। आखिर तीरा का ऑपरेशन क्यों हो रहा था, लोगों को अपने घरों से ज़बरदस्ती क्यों निकाले जा रहे थे, और आखिर ऐसे क्या हुआ कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो गए, और एक बड़ी ब्लंडर, एक बड़ी गलती वफाकी हुकूमत से ऐसा क्या हो गया, उसने ऐसा क्या सोचा कि उन्होंने प्रेस रिलीज ही जारी कर दिया। और पहले इस ऑपरेशन के हक में सारी की वज़रा इस ऑपरेशन के हक में थे। ख्वाजा आसिफ और जो तलाल हुसैन थे वो भी इस ऑपरेशन के बारे में बता रहे थे कि हम इस ऑपरेशन की, मिलिट्री ऑपरेशन की पुरजोर तायीद करते हैं, और हम वहाँ पर तीरा की वैली में मिलिट्री ऑपरेशन तो होगा क्योंकि वहाँ पर दहशतगर्द है। इस सर्दी के मौसम में वहाँ पर दहशतगर्द आ रहे हैं और वहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन कंपल्सरी है। इसके साथ DG SPR भी बार बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता रहे थे और सूबाई हुकूमत पर ये तनकीद कर रहे थे कि सूबाई हुकूमत हमारे साथ कोऑपरेशन नहीं कर रही है, तो इसलिए ये जो ऑपरेशन है ये फंडामेंटल है, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन आखिर पर ऐसा क्या हो गया कि वफाकी हुकूमत ने भी और DG SPR ने भी, दोनों ने यू टर्न ले लिया कि ऐसा कोई ऑपरेशन तीरा में, खैबर में कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं हो रहा है। लेकिन पहले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार बता रहे थे कि ऑपरेशन ज़रूर होगा और ये फंडामेंटल है, इस पर सूबाई हुकूमत के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और आखिर नाज़रीन, आप लोगों के जहनों में ये सवाल पैदा होगा कि आखिर खैबर पख्तूनख्वा क्यों मिलिट्री ऑपरेशन की हब बन गई है और आखिर यहाँ पर कितने ऑपरेशन हो गए अभी तक तकरीबन 14,000 ऑपरेशन ये मिलिट्री ऑपरेशन यानी IBO इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं, और 10 बड़े ऑपरेशन बड़ी सतह पर, बड़ी स्केल पर जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पर ये ऑपरेशन किए गए हैं। लेकिन अभी तक यहाँ से दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो गई है। जो DG SPR और हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर तकरीबन जो सारे दहशतगर्द हैं वो 5,000 है, लेकिन फिर भी हमारी 7 लाख 8 लाख फौज होते हुए और हमारी एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन होते हुए भी हमसे ये जो हवारिज है, हमारे जो हिंदुस्तान है, जो दहशतगर्द हैं वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे। तो आखिर ऐसा क्या वजह है कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में 14,000 ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी कर दिए और 10 बड़ी ऑपरेशन भी कर दिए, लेकिन फिर भी दहशतगर्दी कंट्रोल नहीं हो रही है। तो आखिर ये क्या वजह है, कौन सी कमजोरी है कि पाक फौज ये 5,000 अपराध को सिर्फ खत्म नहीं कर सकते और बार बार अपने इलाकों से, बार बार अपने शहरियों को निकाल रहे हैं, उनको तकलीफ दे रही है। अभी जो तीरा का ऑपरेशन हो रहा था तो ये कंफर्म था, सूबाई हुकूमत इस पर कंफर्म थी कि हमारी मिलिट्री ऑपरेशन, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट तो हमारी बिल्कुल नहीं मान रही है, तो ये ऑपरेशन ज़रूर होकर रहेगा। क्योंकि पहले 2 वज़ीर आला हैं, सुहेल अफरीदी, उन्होंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट की कि ये ऑपरेशन बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन फिर यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन ने बिल्कुल साफ कह दिया कि ये ऑपरेशन तो ज़रूर होगा। तो इसके बाद सूबाई हुकूमत ने, सुहेल अफरीदी ने अपनी कैबिनेट मेंबर के साथ मिलकर एक बजट पास किया। तकरीबन 4 अरब रुपए इन मुतासिरीन के लिए मुख्तस कर दिए कि जो IDPs है, जो इंटरनेट डिस्प्लेस पीपल है, वो आएंगे और यहाँ पर इनको फैसिलिटेशन हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन वहाँ पर पहले जो मुस्लिम की सूरत हाल थी और वहाँ पर जो सारी
ہماری ایریا کی صورتحال پر سہیل افریدی نے اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو عوام کو یہ بتایا تھا کہ وہاں پر اتنی سردی آج کل پڑ رہی ہے کہ وہاں پر کوئی جانور بھی نہیں رہ سکتا، تو کیسے ہماری ملٹری وہاں پر کہہ رہی کہ وہاں پر ملٹری آپریشن ہوگا؟ تو یہ تو ایک ناممکن بات ہے، لیکن پھر بھی وہاں پر جو کور کمانڈر پشاور ہے اور جو IGFC ہے، انہوں نے لوگوں کو مجبور کر کے ان علاقوں سے نکالا۔ لیکن یہاں پر دو رائے پائے جاتے ہیں، ایک حکومتی رائے ہے جو کہتی ہے کہ وہاں پر آپریشن ہوگا، ضرور ہوگا، کیونکہ وہاں پر دہشت گرد پائے جاتے ہیں اور لوگوں کو وہاں پر زبردستی ان علاقوں سے نکالا گیا۔ لیکن یہ عوامی رائے ہے، عوام کہتے کہ ہم پر وہاں پر پریشر ڈال کے جو کور کمانڈر پشاور ہے اور جو IGFC ہے ہم پر بہت زیادہ پریشر ڈال کے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، یہاں پر ایک بہت بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے۔ لیکن وہاں پر جو سارے لوگ آ رہے تھے اپنے گھروں کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، سارے رشتے ناطے توڑ کر ان علاقوں سے ایک سخت سردی کی صورتحال میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر وہ آ رہے تھے۔ لیکن وہاں پر راستے میں جو مناظر دنیا نے دیکھ لیے کہ بچے فروز ہو کے وہاں پر فریز ہو کے بالکل وہ مر جاتے، 2-3 بچے، اور وہاں پر ان کے پیروں میں چپل نہیں ہوتے، ان کے ساتھ کوئی گاڑی نہیں ہوتی، کوئی سارے لوگ پیدل آ رہے ہیں، تو وہاں پر پھر جو ریئیکشن آیا ڈومیسٹکلی پاکستانی عوام کی طرف سے اور انٹرنیشنلی لوگوں نے جب دیکھ لیا کہ ایسے لوگ کو بے دخل کیا جا رہا ہے اور بار بار پاکستانی آرمی کی طرف سے لوگوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے وفاقی حکومت کا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو سٹانس تھا اس میں پھر تبدیلی آنے لگی، کیونکہ صوبائی حکومت تو اس کے فیور میں بالکل نہیں تھا۔ صوبائی حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ آئینی خلاف ورزی ہے، آئین بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ صوبائی حکومت اس سے بالکل متفق نہیں ہے۔ صوبائی حکومت نہیں چاہتی کہ یہاں پر ملٹری آپریشن کیا جائے، کیونکہ ملٹری آپریشن سے مسئلے حل نہیں ہوتے، مسئلے مزید گمبھیر ہوتے ہیں، کیونکہ جن علاقوں سے ان لوگوں کو نکالا جا رہا ہے تو ان کا جو کاروبار، ان کا گھر بار سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ پھر وہاں پر یہ جو لوگ جائیں گے وہاں پر ان کو سیٹل کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسہ چاہیے، جو وفاقی حکومت صوبائی حکومت کو نہیں دے رہی ہے، اور یہاں پر ان کے ساتھ اتنے فیسلٹیز نہیں ہیں جو اپنے لوگوں کو پھر پرووائڈ کر سکے۔ تو یہاں پر ان امپلائمنٹ کریٹ ہوگا، جب ان امپلائمنٹ کی آئے گا تو یہاں پر لوگ کرمنل بن جائیں گے، کیونکہ یہاں پر لوگ اپنی 2 ٹائم کے کھانا کے لیے کیا کرے گا، پھر کرائم کرے گا، دہشت گردی میں انوالو ہو جائے گا۔ یہاں پر جو سارے جو ملٹنٹ آرگنائزیشن ہے وہ ایسے لوگوں کی تکل میں ہوتے ہیں کہ مایوس لوگ ان کو مل جائے اور وہی لوگ پورے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسٹیٹ کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ لیکن عوامی رائے یہی ہے کہ ہمیں زبردستی اپنے علاقوں سے نکالا گیا ہے کہ یہاں پر ملٹری آپریشن ہو رہا ہے اور آپ لوگوں نے یہاں سے نکل جانا ہے۔ نئی مرضی سے کون آتا ہے اپنے گھر چھوڑ کے؟ اچھا، ہاں، وفاقی حکومت تو کہہ رہی ہے آپ لوگ اپنی مرضی، آپ اپنا گھر چھوڑ سکتا ہے، آپ اپنا گھر چھوڑ سکتا ہے اپنا مرضی سے، کون ایسے کر سکتا ہے؟ لیکن دوسری طرف جو حکومتی رائے ہے، وفاقی رائے ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ایسا کوئی بات نہیں کی کہ یہاں پر ملٹری آپریشن ہوگا، ہم نے ایسے کوئی اجازت نہیں دی ہے ملٹری کو کہ آپ یہاں پر اس تیرائی ویلیوں میں آپریشن کریں۔ تو یہ جو صوبائی حکومت ڈونگ رچا رہی ہے، باتیں کر رہی ہے کہ ملٹری آپریشن کی وجہ سے لوگ بے دخل کیے جا رہے ہیں، تو یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہاں پر وفاقی حکومت نے تو اپنا سٹانس تبدیل کر لیا، کیونکہ یہ سٹانس انہوں نے 2 باتوں پر تبدیل کر دیا ہے۔ ایک یہاں تھا کہ ایک جو سارے مناظر آ رہے تھے، لوگ جو وہاں پر سے نکل رہے تھے اور وہاں پر انٹرنیشنل ریئیکشن آ رہا تھا اور ڈومیسٹکلی لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر کیا تھا، یہاں پر تو لوگ معصوم لوگ مر رہے تھے اور شدید سردی تھی ان علاقوں میں، تو جس کی وجہ سے دہشت گرد تو وہاں پر نہیں رہ سکتے۔ اور وہاں پر پہلے PTI کے دور میں جو مراد سعید تھا اور سارے وفاقی وزرات تھے، وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ دہشت گرد پہاڑوں میں آئے ہوئے، آپ سٹانس لے لیں، آپ ریئیکشن کریں، آپ ان علاقوں میں وہاں پر آپریشن اس ٹائم کریں۔ لیکن اس ٹائم یہ ساری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی تھی کہ یہاں پر کوئی دہشت گرد نہیں ہے، کوئی نہیں آ رہا ہے۔ لیکن وہاں پر جو وفاقی وزراء ہیں، خاص طور پر مراد سعید، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پلان دہشت گردوں کو لایا جا رہا ہے، یہ منصوبہ کے تحت یہاں پر دہشت گردی لائی جا رہی ہے، ان علاقوں میں طالبان کو، جو TTP ہے، تحریک طالبان پاکستان، ان کو بسایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے امن و امان کا
صورتحال پاکستان میں خاص طور پر خیبر پختونخوا میں خراب ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی حکومت کو بدنام کیا جائے گا کہ ان کی دور میں ٹی ٹی پی طالبان آئے ہیں اور انہوں نے سارا پاکستان کا امن خراب کیا ہے۔ یہ جو پی ٹی آئی کا سٹانس تھا کہ یہ ہماری حکومت کو گرانے کے لیے، ہماری حکومت کو بلیم کرنے کے لیے، اس پر الزامات لگانے کے لیے ساری دہشت گردی لائی جا رہی ہے، پلان کے تحت لائی جا رہی ہے، اور خاص طور پر اس میں جو ملوث تھا جنرل باجوہ، انہوں نے 2022 میں یہ مذاکرات شروع کیے تھے طالبان کے ساتھ کہ آپ یہاں پر آ جائیں، ہمارے ساتھ سیٹلمنٹ کر لیں، یہاں پر بس جائیں، لیکن یہ پی ٹی آئی کے دور میں بالکل شروع نہیں ہوئی تھی، کیونکہ پی ٹی آئی کے دور میں جب عمران پرائم منسٹر تھا تو اس ٹائم یہ بات چل رہی تھی، لیکن اس ٹائم کابینہ کی میٹنگ جب یہ ڈسکش ہو رہا تھا کہ طالبان کو یہاں پر آنے دیا جائے، یہاں پر سیٹل کیا جائے یا نہیں، تو اس ٹائم مراد سعید اور باقی جو 2-3 وزراء تھے انہوں نے اس کی بالکل مذمت کی تھی کہ ان لوگوں نے یہاں پر لوکل کمیونٹیز میں بالکل یہ لوگوں کو قتل کیا ہے، اور لوکل کمیونٹی بالکل نہیں مانے گی۔ اگر آپ نے ان لوگوں کو بسانا ہے، رہنے کی اجازت دینا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر قبائلی اضلاع میں جو لوکل لیڈر ہیں، جو لوکل حضرات ہیں، ان سے مشورہ کر کے پھر آپ لوگوں کو یہاں پر لا سکتے یا بات کر سکتے ہیں۔ لیکن ان وزراء نے پی ٹی آئی نے بالکل اس کی مخالفت کی تھی۔ لیکن ابھی جو دہشت گردی لائی جا رہی ہے، مجھے یہ بالکل کنفرم، کیونکہ اس ٹائم میں سارا سوشل میڈیا اور سارے اخبارات میں پڑھ رہا تھا، تو مجھے اس ٹائم یہ کیا تھا کہ سارے جو پی ٹی آئی کے حضرات ہیں، خاص طور مؤثرین، یہ بار بار کہہ رہا تھا کہ یہاں پر دہشت گردی لائی جا رہی ہے، اور اس ٹائم ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی تھی کہ بالکل نہیں، وہاں پر کوئی دہشت گردی نہیں ہے، وہاں پر کوئی طالبان نہیں ہے پہاڑوں پر۔ تو یہاں پر پھر اس ٹائم تو ریٹریٹ ہو گئی، کیونکہ اس ٹائم عوام نے بہت زیادہ ریئیکشن دے رہا تھا، کیونکہ عوام اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ لیکن ابھی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان آرمی کہہ رہی ہے کہ یہاں پر دہشت گرد ہے، تو اس ٹائم جو کہہ رہے تھے وفاقی وزراء پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے کہ دہشت گرد آ رہے ہیں، پہاڑوں میں ہیں، ابھی نیچے آئیں گے، ابھی مطلب بازاروں میں آ رہے ہیں اور پھر گھروں پر پہنچ جائیں گے۔ تو اس ٹائم پاک آرمی یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کوئی ایکشن لے رہی تھی، تو ابھی کیوں لے رہی ہے؟ کیونکہ پاکستان میں خاص طور پر خیبر پختونخوا میں تقریباً 4000 آئی بی اوز یعنی انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے گئے اور 10 بڑے آپریشن کیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر صوبائی حکومت کا یہ اسٹانس ہے کہ آپ نے 14000 آپریشن تو کیے، آپ نے 10 بڑے آپریشن کر دیے، لیکن اگر اس کی وجہ سے ان آپریشن کی بنیاد پر آپ نے صرف 5000 دہشت گردوں کو ختم نہیں کیا، جو آپ کا یہ اسٹانس ہے کہ صرف 5000 دہشت گرد ہیں، آپ نے اس کو ختم نہیں کیا، تو پھر کیسے ہم مانیں کہ اس آپریشن کی وجہ سے یہ دہشت گرد سارے ختم ہو جائیں گے؟ تو وفاقی وزراء یہ بالکل سٹینس اس ٹائم بھی صحیح رہے تھے اور ابھی بھی صحیح اس کا سٹانس ہے، خاص طور پی ٹی آئی کا۔ لیکن پھر بھی جب عوامی ریئیکشن آ رہا تھا وفاقی حکومت کے خلاف، تو وفاقی حکومت نے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنا سٹانس ہی چینج کر لیا، اور اب یہ کہہ رہے کہ وہاں پر کوئی آپریشن نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن پھر یہاں پر جب آپ لوکل کمیونٹی سے، یہاں پر قبائلی اضلاع سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں، پیرا سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پر آپریشن کی وجہ سے، وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم خود نہیں آئے ہیں، ہم کوئی پکنک کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اس سردی کے موسم میں اپنے گھر کو چھوڑنا یہ تو ایک بہت بڑی تکلیف دہ چیز ہے، کس طرح ہم اپنے گھر کو چھوڑ سکتے ہیں؟ تو یہاں پر وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کور کمانڈر پشاور اور آئی جی ایف سی، ان لوگوں کی دباؤ کی وجہ سے ہم نے گھر بار چھوڑے ہیں، ہم خود اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں۔ تو یہ سٹانس نیریٹو جو وفاقی حکومت بنا رہی تھی کہ پہلے ہم کیا کریں گے، وہاں پر سے لوگوں کو نکالیں گے اور پھر وہاں پر آپریشن شروع کریں گے، اور جب آپریشن شروع کریں گے تو ترانے وغیرہ ہم بجا کے اور لوگوں کو ایموشنل کر کے سارے خیبر پختونخوا میں یہ ایک نیریٹو، ایک بیانیہ ہم جوڑ دیں گے، بنائیں گے کہ یہ صوبائی حکومت فیل ہو چکی ہے اور ہم صرف ہے، اور ہم ہیں کہ ہم اپنی عوام کی خدمت کر رہے، اپنے عوام کو دہشت گردوں سے بچا رہے۔ تو یہ جو سارا کریڈٹ ہوگا یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی حکومت کو دیا جائے گا۔ لیکن یہ الٹا ہو گیا وفاقی حکومت پر اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ وہاں پر یہ جو نیریٹو بک نہیں رہی تھی،
وہاں پر لوگ اس کے خلاف آ رہے تھے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس کی نفرت بڑھ رہی تھی، اور وہاں پر وفاقی حکومت نے جو سٹانس لیا تھا، جو یہاں پر یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم ملٹری آپریشن کر رہے ہیں، خواجہ آصف ملٹری آپریشن کے حق میں اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر وہاں پر بیانات دے رہے تھے کہ ہم اس کی پرزور تائید کرتے ہیں، تو یہاں پر جو پاکستانی عوام میں جو غصہ تھا وہ مزید بڑھ گیا، تو جس کی وجہ سے یہ دو سٹیپ یعنی پیچھے رہے ہو گئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ وفاقی حکومت، کیونکہ وہ ان کا نیریٹو، ان کا بیانیہ پھر نہیں بک رہا تھا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کس طرح آپریشن کو کریں گے، کیونکہ ساری عوام تو یہ ہمارے خلاف ہو گئے، ہم کس طرح پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو بدنام کریں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو نیریٹو اس کا بیانیہ ہے وہ تو بالکل بک رہا ہے، کیونکہ اس ٹائم خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہے سہیل اپریدی، وہاں پر تیرا میں جاتا ہے، وہاں پر لوگوں سے ملتا ہے، اور وہاں جیسے ہی لوگوں سے ملتا ہے تو بہت وارملی ویلکم اپنی عوام سے مل جاتا ہے، کیونکہ یہ ان کا علاقہ ہے۔ پہلے ان کو یہ دہشت گرد ڈکلیئر کرتا ہے، یہ دہشت گرد ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ یہ ڈرگ سمگلر ہے، پھر اس پر یہ دہشت گردی کے پرچے بھی کرائے جاتے ہیں، اور یہ نو مائن بھی ملوث کر دیا جاتا ہے، لیکن سارے الزامات سے بری ہو کے سہیل اپریدی اپنے عوام میں گل مل جاتا ہے، اور عوامی ویلکم اس کو جو ملتا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ جو وفاقی حکومت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو نیریٹو تھا وہ بالکل فیل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ آپریشن ریٹریٹ ہو گیا ہے۔ جیسے صوبائی حکومت بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ یہ آئین کے خلاف ہے، تو اس طرح تھوڑا سا آئین کی بات کرتے ہیں کہ پبلک اینڈ سول ایڈمنسٹریشن کے تحت یہ جو آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ملٹری آپریشن ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر ایک آرٹیکل ہے، آرٹیکل 245 کے تحت تو ملٹری آپریشن ہو سکتا ہے، ملٹری بلا سکتے ہیں آپ، لیکن یہ کنسنٹ ہوگا چیف منسٹر کے تھرو، مطلب صوبائی حکومت وہ ریکویسٹ کرے گی وفاقی حکومت کو، پھر مطلب وہ وہاں پر ملٹری آپریشن ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر اگر صوبائی حکومت کا اس کی کنسنٹ نہ ہو، اس کی مرضی نہ ہو، تو پھر یہ آپریشن نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں پر ایک دوسری چیز بھی، ایمرجنسی کی صورت میں یہ آپریشن ہو سکتی ہے، پھر مطلب وہ صوبائی حکومت کے بغیر، اس کی کنسنٹ کے بغیر ہو سکتی ہے، لیکن اگر ملک میں ایمرجنسی ہو، ایسی دہشت گردی کی صورتحال ہو ملک میں کہ بالکل صوبائی حکومت سے وہ ایریا یا وہ چیز کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہے، تو پھر ایمرجنسی کے تحت آپریشن ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایسی کوئی صورتحال نہیں ایمرجنسی جیسی کہ جس کے تحت ملٹری آپریشن کیا جائے، لیکن یہاں پر جو پارلیمنٹ میں جو پبلک اینڈ سول ایڈمنسٹریشن کا جو ایکٹ تھا وہ صوبائی حکومت نے ختم بھی کر دیا ہے، اور یہاں پر آرٹیکل جو 245 کے تحت وفاق تو بلا سکتی ہے، لیکن وہ صوبائی حکومت کے کنسنٹ، اس کی مرضی کے ساتھ وہ بلا سکتی ہے، لیکن ابھی جو کنسنٹ نہیں ہے صوبائی حکومت کے خلاف ہے ملٹری آپریشن کے، اور یہاں پر ایک ایمرجنسی جیسی صورتحال بھی نہیں ہے، تو یہ جو آپریشن ہو رہا تھا یہ بالکل غیر آئینی آپریشن تھا۔ اگر کوئی ایکسٹرنل تھریٹ ہو صوبے کو، اس ایریا کو، یا کوئی وار جیسی سچویشن ہو، تو پھر آرٹیکل 232 کے تحت پھر وہ فیڈرل حکومت صوبائی حکومت کو بائی پاس کر کے ملٹری آپریشن اس ایریا میں کر سکتی ہیں، لیکن ایسی صورتحال تو خیبر پختونخوا میں بالکل ہے نہیں، کوئی فورن تھریٹ ہے نہیں، اور وار جیسی سچویشن بھی نہیں ہے، ایمرجنسی سچویشن بھی نہیں ہے، تو ایسا کوئی چانس نہیں ہے کہ مطلب اس آرٹیکل کو لگا کے اس کو جواز بنا کے آپ آپریشن کر سکے۔ تو یہ جو آپریشن ہو رہا تھا تیرا میں ابھی روکا گیا ہے ٹیمپرری، تو یہ بالکل غیر آئینی آپریشن تھا۔ یہاں پر ایک عوامی رائے یہ بھی ہے کہ یہ جو آپریشن کراتے ہیں پاکستان آرمی، یہ ہمارے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے سارے آپریشن کرائے جاتے ہیں۔ پہلے یہاں پر پلین کہتے ہیں دہشت گردوں کو لایا جاتا ہے، ان کو بسایا جاتا ہے، اور پھر وہاں پر کیا کرتے ہیں، وہاں پر ملٹری ایکشن شروع کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ یہاں سے ان ایریا سے نکل جائے، اور یہاں پر دہشت گرد ہیں۔ پھر دہشت گرد اور ملٹری کے درمیان یہ جھڑپ شروع ہو جاتی ہے، جس کے بیچ میں معصوم بچے، معصوم لوگ یہ مارے جاتے ہیں، اور جیسے یہ وار جیسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے، تو پھر وہاں سے لوگ نکل جاتے ہیں، اور جیسے لوگ نکل جاتے ہیں تو وہاں پر کیا پھر بڑی بڑی چونیاں ملٹری کی کریٹ ہو جاتی ہے، وہ بنائے جاتے ہیں، بڑے بڑے قلعے بنائے جاتے ہیں، جس سے پھر وہاں پر جب باقی لوگ جب آپریشن کے بعد لوگ جاتے ہیں اپنے گھروں کو، تو ان کا جو گھر ہے یا ان کی جو کاروباری مارکیٹ ہے، جو ان کی جو مارکیٹ ہے، پھر وہ پرانے جیسے نہیں رہتے، اور جیسے یہ چیزیں پرانے جیسے نہیں رہتی تو ان کا جو لائف سٹائل ہے، لائف سٹینڈرڈ ہے، وہ بھی گر جاتا ہے، ان کا
मैशियत और इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। लेकिन उन इलाकों पर जो कंट्रोल होता है, वहाँ पर जो चीज़ें पैदा होती है, और इसके साथ लोगों की ये राय भी है कि यहाँ पर जो पैदावार है, जो फसलें उग जाती है, वो बहुत ज़्यादा कीमती होती है। जैसे कैनबिस होती है, जो उसको हम बंग कहते हैं, जो जिससे चरस बनाई जाती है, और जो पॉपी जिससे अफीम बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर पैदा हो जाती है और ये बहुत कीमती होती है। ये दवाइयों में इस्तेमाल होती है, ये एज अ पेन किलर भी काम करती है, ये ड्रग्स के तौर पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट दोनों में उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जिसकी वजह से ये एक माफिया इसमें होती है, और सारा माफिया इस मार्केट को चलाती है। तो लोगों का यही राय है कि इस तरह के जो फसलें उग जाते ही हमारे एरिया पर कब्ज़ा करते हैं, और फिर इस तरह के फसलें हमारे इलाकों में उगाए जाते हैं अपनी फ़ायदे के लिए, फिर ये बाहर मार्केटों में फ़रोख्त करते हैं। जैसे अफ़गान जंग में भी इस तरह हुआ था कि यहाँ पर हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व हो गई थी, और अफ़गान से वहाँ पर फसलें लाकर यहाँ पर पेशावर में उसकी यहाँ पर कारखाने बनाए गए थे, और यहाँ पर फिर वो उसकी जो प्रोसेसिंग की जो यूनिट बनाए गए थे, वहाँ पर सारी चीज़ों को प्रोसेस करके चरस, बंग, अफीम इनको बनाए जाते थे, और फिर इंटरनेशनल मार्केट में उसको फ़रोख्त किया जाता था। अभी दोबारा इस तरह के सिचुएशन को क्रिएट किया जा रहा है, पैदा किया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में, और इस तरह के फसलें दोबारा उगाने के मकसद से हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये सारे ऑपरेशन के डोंग रचाकर सारे ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन इलाकों में एक दूसरी चीज़ भी पाई जाती है, वो क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स होती है, यानी मादनियात, जो आम मादनियात होती है वो भी होती है, और जिसकी सारी दुनिया को आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप हो या चाइनीज़ हो, तो ये सारे जो सुपर पावर है, दो ममालिक है, ये इसी चीज़ के ये सारे एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं कि किस तरह हम रियर अर्थ मिनरल पर कब्जा करें। दुनिया के हर कोने में जहाँ पर भी हो, तो ये मादनियात है, हम उस पर कब्जा करेंगे। तो पाकिस्तान ने अपनी जो अर्थ मिनरल है, जो रियर अर्थ मिनरल है, वो तो डोनाल्ड ट्रंप को पेश किए हैं कि हम आपके साथ बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड करेंगे और हम आपको मादनियात देंगे। लेकिन ये जो उसने पाकिस्तान ने अपनी मादनियात अमेरिका को भेजे हैं, तो ये तो एक टेम्पररी एक इस तरह रिलेशन कायम किए गए हैं पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कि ये जो हुकूमत है, ये इस हुकूमत की रहेगी, एक लॉन्ग टर्म रिलेशन में ये शॉर्ट टर्म होगी। तो जैसे इमरान खान निकलेगा, तो ये रिलेशन किसी और से मत जाएगी, क्योंकि ये जो रिलेशन, ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशन अभी बनाए गए हैं पाकिस्तान और अमेरिका के, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से बचने के लिए कि वो जेल से ना निकले, डोनाल्ड ट्रंप की प्रेशर इस हुकूमत में ना आए, और हुकूमत ये चाहती है कि अमेरिका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हो, क्योंकि अगर अमेरिका के साथ अभी हालात तब्दील हो गए, हालात ख़राब हो गए, उसके साथ ताल्लुकात अच्छे ना रहे, तो फिर अमेरिका प्रेशराइज़ करेगी उस हुकूमत को कि आप इमरान खान को निकालें, लेकिन वो नहीं चाहती, ये बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती। तो जिस तरह बाकी इदारों पर भी पाकिस्तान की मिलिट्री ने कब्ज़ा किया है, जैसे PIA हो गया, शिपिंग कॉर्पोरेशन हो गया, और अपनी कारोबारी मकासद को बढ़ा रही है, तो इस तरह इन इलाकों पर कब्ज़ा करके यहाँ पर ऑपरेशन का डोंग रचाकर लोगों को ज़बरदस्ती निकाल कर इस तरह के इन लोगों की मादनियात पर, इन लोगों के रिसोर्सेस पर, इन लोगों के ज़खायर पर कब्ज़ा करके अपनी कारोबार को बढ़ा रही है। लेकिन कब तक पाकिस्तान की इकानमी इस तरह एक बोगस इकानमी रहेगी और अपने लोगों के खून के बुनियाद पर अपने लोगों को मार कर अपनी जेबें भरेगी? इस तरह तो मुल्क नहीं चलता। जिस तरह मैंने पाकिस्तान की तारीख़ पढ़ी है, देखी है, तो सारी वॉर इकानमी है। हमने कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट की नहीं है, हमने सिर्फ जंगें लड़ी है, दूसरों की जंगें लड़ी है, दूसरे के जंगों में अपने आप को मारा है, और वही शहरी, हमारे अपने शहरी हमने शहीद किए हैं, और अभी दोबारा किसी और के जंगों में, किसी और के मामले पर पढ़कर अपने शहरियों को जला रहे हैं, अपने शहरियों को मार रहे हैं, और अपनी जेबें भर रहे हैं। कुछ लोगों की जेबों में सारे पैसे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने इंडस्ट्री लगाई, आप यहाँ पर आपने कारोबार स्टार्ट किया, तो यही लोग बाहर नहीं जाएंगे, यहीं पर पाकिस्तान में कारोबार करेंगे और अपनी फैमिली के साथ रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आप इस तरह सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि आप अपने लोगों को अपने घरों से निकालते हैं, तो वो किधर जाएंगे?
وہاں پر اس ایریا میں انمپلائمنٹ بڑھے گی، اور پھر جب انمپلائمنٹ ہوگی تو وہاں پر کرائمز، یہاں پر جرائم بڑھے گی، جب جرائم بڑھے گی تو وہاں پر امن نہیں رہے گا۔ تو جس طرح آپ اپنے لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ پرامن زندگی گزارے، تو اگر آپ اس سے زندگی چیننے کا مقصد چھین لیتے ہیں، ان سے گھر چھین لیتے ہیں، ان سے کاروبار چھین لیتے ہیں، ان سے اپنی پیارے چھین لیتے ہیں، تو وہ ان دہشت گردی تنظیموں میں، ان دہشت گردی ان ٹیررسٹ آرگنائزیشن میں ضرور جائے گا، ان کے ساتھ ملیں گے اور آپ کے خلاف وہ استعمال ہوں گے۔ تو آپ اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے مسائل کو حل کریں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو ان کو فیسلٹیز دے دیں، ان کو فیسلیٹیٹ کریں۔ اگر آپ فیسلیٹیٹ نہیں کر سکتے تو یہ لوگ جائیں گے، آپ کے خلاف جائیں گے۔ اگر آپ کے خلاف جائیں گے، بعض لوگ تو خلاف نہیں جا سکتے، وہ چاہتے ہیں کہ پرامن زندگی گزارے، وہ باہر ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں پر جابس کرتے ہیں، اور ایک سکل لیبر اکثر ہوتے ہیں۔ زیادہ تر تقریباً اسی سال میں تقریباً 10 لاکھ پاکستانی یہاں سے بیرونی ملک چلے گئے ہیں، اور وہ بھی سارے ڈاکٹرز، انجینئر، سکل لیبر چلے گئے ہیں۔ اور یہاں پر جو برین ڈرینیج ہو رہے ہیں، سکل لیبر جا رہے ہیں، تو یہ پاکستان کی ایک بدقسمتی ہے کہ یہاں پر ہمارے جو ایلیٹ کلاس ہے اور ہمارے جو چیف آف اسٹاف وہ بتا رہے تھے کہ کیا ہے یہ برین ڈرینیج نہیں ہے، یہ برین ایکسپورٹ ہے۔ یہاں پر کیا ہوگا، وہاں پر پاکستان میں یہ ریونیو جنریٹ ہوگا، وہ پیسے بھیجیں گے۔ تو یہاں پر اپنے فیملیز کو جب وہ پیسے بھیجیں گے، اگر آپ یہاں پر ان کو کاروبار پرووائڈ کریں تو یہاں پر انڈسٹری بڑھے گی، یہاں پر جابس بڑھیں گے، تو پھر وہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں پر پاکستان مستحکم ہوگا، یہاں پر پاکستان میں جب جاب کریشن ہوگا تو لوگ یہاں پر خوش رہیں گے، وہاں پر باہر ملکوں کی جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کسی کو۔ اگر اس طرح کی پالیسیز چلتی رہی کہ آپ برین ڈرینیج کو ایک برین گین کہتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ برین گین یہ نہیں ہے، یہ برین ڈرینیج ہے۔ سکل لیبر کا جانا ایک قوم سے، ایک ملک سے، یہ ساری بدقسمتی کی چیزیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری ایلیٹ کلاس کو، ہماری ایلیٹ کیپچر کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ برین ڈرینیج اور برین گین ہوتا کیا ہے۔ وہ ان ٹرمینالوجیز کو ان لوگوں نے مکس کر کے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ یہ جو تیرا کا آپریشن ہو رہا ہے، یہ ملک کی بدقسمتی ہے، یہ خیبر پختونخوا کی بدقسمتی ہے کہ بار بار یہاں پر آپریشن ہو رہا ہے، اور ایک لیبوریٹری بنائی ہوئی ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہ یہاں پر بار بار آپریشن کر کے لوگوں کو بے دخل کر کے اپنے گھروں سے نکال کر اور وہ ان کے ساتھ بدسلوکی کیا جاتا ہے۔ اگر اس طرح کے حالات جاری رہیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں پر امن نہیں ہوگا پاکستان میں، اور یہ زبردستی جو آپ نکالتے ہیں اور زبردستی آپ لوگوں کے ذہن میں پیٹریوٹزم پھر ڈالتے ہیں، تو اس سے ملک نہیں چلے گا۔ اس طرح کے نفرت عوام کے دلوں میں آپ پیدا کریں گے، جس سے پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تھینک یو سو مچ۔